रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं शिफा ज़हरा एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ अपने इस नए प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है मकसद मेराज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन मोहतरम, आलम इस्लाम में 27 रजब की शब वो शब है कि जो मेराज रसूल खुदा के नाम से मंसूब है और कुरान मजीद में इस शब का ज़िक्र किया गया है कि मेराज में क्या हुआ, यानी इसका वाक़या डिटेल में बयान किया गया है दो मकाम पर, एक सूरह असरा और दूसरा सूरह नज्म। शब मेराज, रसूलुल्लाह को मेराज कैसे हुई, मेराज में क्या वाक़यात पेश आए, जब वो वापस आए तो क्या हुआ, लोगों ने क्या सवालात किए, आपने क्या जवाबात दिए, ये वो बातें हैं कि जो हम सुनते रहते हैं, हमें मालूम है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार इस बात को जानें, क्योंकि हम सब इस बारे में जानते हैं कि वाक़या मेराज असल में क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इस मेराज के मकसद को जानें कि मेराज जो रसूलुल्लाह को हुई उसका मकसद क्या था। अब ये सवाल अपने आप में एक और सवाल रखता है कि ये भी कोई सवाल है कि मेराज का क्या मकसद था, तो इसका जवाब है कि जी हाँ, इस मेराज का एक मकसद था। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो परवरदिगार आलम ने अगर अपने हबीब ख़ास को अपने घर बुलाया, अपनी कुछ निशानियां दिखाई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप दुनिया का एग्जाम्पल ले लें, अगर किसी में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, यूँ कह लें कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मैं उसको इनवाइट करूँ अपने घर पर या उससे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर दूँ, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। और फिर यहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन की बात हो रही है, जैसा कि एक शायर ने भी कहा कि एक शब का जिक्र क्या जाने वाले अर्श पर, एक शब का जिक्र क्या जाने वाले अर्श पर, तेरी तो हर रात मेराज ही मेराज है। तो वाक़ईन कि जिसकी पूरी ज़िंदगी मेराज रही हो, जो हमेशा बुलंद रहा हो, उसकी एक शब की मेराज का इतना ज़्यादा जिक्र हुआ कि परवरदिगार आलम ने इस वाक़ये को कुरान मजीद में क़ैद कर लिया, कुरान मजीद में बयान किया, वाक़यात मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो ये हबीब और महबूब के दरमियान की बात थी। वो परवरदिगार आलम ज़िंदगी भर वही के ज़रिए अपने हबीब से गुफ्तगू करता रहा। अगर एक मर्तबा उसने अपने हबीब ख़ास को बुलाया और निशानियाँ दिखा दी, तो ये तो उसकी मोहब्बत थी ना। इससे उम्मत का क्या फ़ायदा, इससे उम्मत का क्या वास्ता, ये हबीब व महबूब के दरमियान का रिश्ता था, मोहब्बत थी। लेकिन कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र होना इस बात की अलामत है कि परवरदिगार आलम इस वाक़े के ज़रिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहा है। अब अगर हम आएँ शब मेराज के मकसद की तरफ, इसके मैसेज की तरफ कि हमें क्या मैसेज मिल रहा है इससे, तो इसका जवाब खुद इस आयत में मौजूद है, जिसे शब मेराज की आयत से मंसूब किया गया है, जिसे जो सूरह असरा में मौजूद है। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब ये जो आयत का ये जो स्टार्टिंग का फ़िक्रा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इसी में हमारा मकसद पोशीदा है। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने लफ्ज़े अब्द का इस्तेमाल किया। परवरदिगार ये भी कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, या परवरदिगार ये कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबीयही, या ये कह सकता था सुब्हानल्लज़ी असरा बिइमामिही। अल्लाह जो भी चाहे कह सकता था, लेकिन परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल करके हम इंसानों को ये दर्स दिया, ये मैसेज दे दिया क़यामत तक के लोगों के लिए कि देखो, मकाम अब्द कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी अब्दियत में कामिल हो जाता है, तो फिर उसके लिए मंजिल मेराज को तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परवरदिगार ये क़ैद लगा देता कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबीयही, तो यहाँ पर इंसान ये सोचता
کہ معراج کی منزل پر پہنچنا فقط رسول کا کام ہے، معراج کی منزل کو طے کرنا فقط نبی کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے لفظ عبد کا استعمال کر کے ہمیں یہ بتا دیا، یہ میسج دے دیا کہ دیکھو اگر تم ویسی بندگی کرتے ہو جس کا تقاضا ہم تم سے کر رہے ہیں تو یہ مقام عبد تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ جو اصل میں میرا مقام ہے۔ جیسا کہ جنگ خیبر میں آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات ہوا میں بلند ہو گئے تھے، تو کیا اس میں یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ مولائے کائنات کے لیے بذات ہی کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو اپنی بندگی میں کامل ہے، ایک کامل ترین انسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ہوا پر بلند ہو گیا۔ اور ظاہر ہے، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ شخصیت جو دوش پیغمبر پر سوار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہوا میں بلند ہونا ظاہر ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ایک واقعے میں ایک جو نقطہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ منزل معراج پر پہنچے تو وہاں پر سید الملائکہ کو روکا اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ وہاں تک جائیے، اور جبرائیل نے کیا کہا کہ اگر میں وہاں پر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور چونکہ اس آیت میں لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو انسانیت کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر واقعاً وہ چاہے تو منزل معراج کو طے کر سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ڈیٹیل میں مینشن کیا ہے۔ یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے جس ابدیت کو ہائی لائٹ کیا تاکہ ہم ابدیت کے معیار کو سمجھیں، تو اس ابدیت کا، اس بندگی کا، اس بندے ہونے کا مقصد پروردگار عالم نے کیا بیان کیا؟ قرآن مجید میں یہ جو آیت بڑی مشہور ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، پہلا نقطہ تو یہ جو سب کے لیے واضح اور روشن ہے، بہت ہی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے عبادت کرنے سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر عبادت کرے تو بھی اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری دنیا مل کر اللہ کو نہ مانے تو بھی اس کی وحدانیت پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ ہمیں عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ ابدیت کو صحیح طریقے سے پہچان کر صحیح طرح سے عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ کمال کی منزل پر پہنچتا ہے، معراج کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ اگر میں نے انسان کو اشرف بنایا تو وہ اپنی اشرفیت کو برقرار رکھے، اپنی افضلیت کو برقرار رکھے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں نے آیت پیش کی کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ دوسرا بہت اہم نقطہ وہ یہ کہ عبادت سے مراد فقط نماز پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نے مصلی بچھا لیا، اب ہم 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھے ہیں، فقط قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، فقط روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اگر آپ راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیں یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی گر نہ جائے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ عبادت سے مراد فقط نماز پڑھنا ہے۔ نماز تو ظاہر ہے، واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کہ جو خدا کے لیے کرے وہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلاً علم حاصل کرنا عبادت ہے، حلال رزق و روزی کمانا یہ عبادت ہے، کسی عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اپنے گھر سے اس مقصد کے تحت نکلنا کہ میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں یا جو بھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، انٹینشن
خدا کی ذات ہونی چاہیے، جیسے کہ خود روایت میں ہے کہ الاعمال بالنیہ، کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے انٹینشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری انٹینشن جو ہوگی ہمیں اسی کے حساب سے اجر ملے گا۔ اسی طرح سے راستے سے ایک پتھر کا ہٹا دینا، اس لیے نہیں کہ 4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر یہ سوچیں گے کتنا ہمبل بندہ ہے، کتنا کائنڈ ہے، دوسروں کی کتنی فکر کرتا ہے، اس فکر کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ آپ دیکھیں جو بھی اخلاقیات ہمیں بتائے گئے ہیں آداب اسلامی میں، جو بھی ایتھکس ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ سب اگر خالص خدا کے لیے انجام دیا جائے تب وہ ہماری عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ مثلاً مہمان نوازی کرنا، میں نے اپنے ایک مہمان نوازی والے پروگرام میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیے دسترخوان بچھاتا ہے مہمانوں کے آگے تاکہ وہ فخر و مباحات کر سکے، وہ دکھا سکے کہ دیکھو میں کتنا رچ ہوں، میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، تو ایسا انسان جب محشور کیا جائے گا تو اس کا پورا جسم، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا اور بلیک ہوگا۔ لہٰذا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے مد نظر صرف ایک ذات ہونی چاہیے اور وہ ہے ذات پروردگار، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی عمل فقط خداوند عالم کے لیے انجام دیں گے تو وہ ہمارے لیے مفید ہوگی۔ لہٰذا اسلام نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ہمیں کرنے کے لیے نماز روزے کے علاوہ، وہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یا پھر ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم نے کسی غمزدہ کے دل کو خوش کر دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم ایک رات سو گئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا، بجائے اس کے کہ ہم نے شک کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھی، روایت میں ہے کہ شک کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ چین کی نیند سو جائے اللہ پر بھروسہ کر کے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے سارے امور اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو اگر اس انٹینشن کے ساتھ انسان بندگی کرنے لگے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بھی مقام معراج تک پہنچ سکے۔ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔